Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear फरियाल. Happy birthday to you. जी तो जनाब, आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि आज ही मैंने किस तरह से स्टार्टिंग ली है। तो जनाब, बात सारी ये है कि आज हमारी बहुत ही टैलेंटेड राइटर फरियाल ख़ान की बर्थडे है। तो इस खूबसूरत दिन के मौके पे हम उनके नावल लेकर आए हैं आपके लिए, और ये उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा। तो यकीनन फरियाल, आपको हमारा ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आएगा कि आपका नावल आपके खूबसूरत दिन पे हम आपके रीडर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी क्लासिक टीम की तरफ से और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फरियाल ख़ान का नावल माई बर्निंग डिज़ायर। क्रिसमस की छुट्टियां पेरिस में एंजॉय करने का सुनहरी मौका। डेज़ी ने ज़ेरे लब वो पोस्टर पढ़ा जो स्टोर की एक दीवार पर चिपका था। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे इस ऑफ़र की तफसीलात बता सकती हैं? डेज़ी ने पास से गुजरती एक वर्कर को रोक कर पूछा। आप स्मिथ ग्रुप्स को तो जानती होंगी ना मैम, जो इस शहर में इस जैसे कई स्टोर्स और होटल्स के मालिक हैं। इस माह मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की शादी की 50वीं सालगिरह है, तो इस खुशी में स्मिथ ग्रुप्स ने एक ऑफ़र अरेंज किया है। आज स्टोर में जो भी हमारा 50वां कस्टमर होगा उसे अपने पार्टनर के साथ पेरिस के एक शानदार होटल में हॉलीडेज़ गुजारने का मौका मिलेगा। लड़की ने तफसील बताई। वाओ! पेरिस का सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। तो क्या 50 कस्टमर हो गए? उसने डरते दिल के साथ पूछा कि कहीं जवाब हाँ में ना मिल जाए। नहीं मैम, अभी कुछ देर पहले ही स्टोर ओपन हुआ है, तो अभी तक शायद 40 या 45 कस्टमर्स का बिल बना है। लड़की के जवाब ने उम्मीद बांधी। डेज़ी ने काउंटर की जानिब देखा जहाँ कुछ लोग लाइन से खड़े बिल की अदायगी कर रहे थे। वो भी बाकी की खरीदारी छोड़ छाड़ कर अपनी ट्रॉली धकेलती लाइन में आ खड़ी हुई। इससे पहले 3 लोग और थे। जब कंप्यूटर पर उनका बिल बन रहा था तो वो दिल में पूरी शिद्दत से दुआ कर रही थी कि बिल बनाती लड़की के मुंह से उनमें से किसी के लिए भी लकी ड्रॉ जीतने की मुबारकबाद ना निकले। अब बस आखिरी शख्स बचा था जिसके बाद डेज़ी की बारी थी। उसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़े उस लंबे चौड़े मर्द को हटाकर खुद आगे आ जाए, मगर ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ था, तो सब्र करके खड़ी रही। मुबारक हो सर, आप हमारे 50वें कस्टमर हैं और आपने पेरिस का लकी ड्रॉ जीत लिया है। लड़की की खुशकुन आवाज़ डेज़ी के कानों में पड़ी और उसे अपनी जगह साकित कर गई। वही हुआ जिसका डर था। मगर मुझे ये नहीं चाहिए, आप प्लीज़ इसे कैंसिल करके किसी और को दे दें। आदमी ने अपनी संजीदा भारी आवाज़ में इनकार किया, जिसकी पुश्त डेज़ी की जानिब थी। सॉरी सर, मगर कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ही लेना पड़ेगा। लड़की ने माजरत की। अरे, जब ये कह रहे हैं कि इनको नहीं चाहिए तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? इनके बजाय मुझे दे दें। डेज़ी फ़ौरन पीछे से निकलकर सामने आई। दोनों उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। डेज़ी ने भी उस शख्स का चेहरा देखा जो काफ़ी हैंडसम आदमी था। सॉरी मैम, मगर हमें कंपनी की तरफ से पाबंद किया गया है कि क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते ही जिसका नाम आए प्राइस उसे ही देना है। कैंसिलेशन के लिए आपको हेड ऑफिस रब्ता करना होगा। लड़की ने बेबसी से जवाब दिया। आदमी ने एक जब्त करती निगाह से देखा और फिर अपना कार्ड, लकी ड्रॉ वाउचर और सामान का शॉपर लेकर वहाँ से चला गया। डेज़ी उतरी हुई शक्ल लिए उसे देख कर रह गई, जिसका पेरिस जाने का ख्वाब ताबीर के बहुत करीब आकर अधूरा रह गया था। लेकिन अचानक जहन में कूंदा लपका। उसने अपनी ट्रॉली वहीं साइड पर छोड़ी और स्टोर से निकलकर उस शख्स के पीछे भागी। न्यूयॉर्क शहर में सुबह की मखसूस चहल पहल जारी थी। सुरमई रंग का लॉन्ग कोट पहने वो शख्स तेज तेज कदम उठाता नाक की सीट में चला जा रहा था जब डेज़ी भागती उसके पीछे आई। हेलो मिस्टर ग्रे कोट, रुकिए। वो साथ साथ आवाज़ें भी दे रही थी। बिला आखिर वो रुक कर पलटा। उफ़, कितना तेज़ चलते हैं आप। वो मुकाबिल रुक कर फूलती सांस से काबू करने लगी। ये बताने के लिए आपने मुझे रोका है? नागवार से सवाल आया। नहीं, मैंने इसलिए रोका है कि क्या हम एक डील नहीं कर सकते? वो मुद्दे पर आई। कैसी डील? आप अपना वाउचर मुझे भेज दीजिए। ज़रूर भेज देता अगर आपका नाम जस्टिन होता। उसने वो वाउचर सामने लहराया जिस पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने के बायस उसका नाम प्रिंट था। डेज़ी ने बेबसी से लब भींची। हाँ, अगर आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का नाम जस्टिन है तो ये रख लीजिए और उसके साथ चली जाएं। वैसे भी ये ऑफ़र कपल्स के लिए है। उसने मुमकिन राह दिखाई। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। एक था, उससे भी कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया और इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बनेगा भी नहीं। उसे यह राह भी बंद होती नज़र आई। बस तो फिर भूल जाएं पेरिस को, वो कहकर जाने के लिए पलटा। नहीं भूल सकती ना। वो फिर भाग कर सामने आ गई।
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار پیرس جانا میرا خواب ہے، میری شدید خواہش ہے۔ میں کب سے اس کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں مگر ابھی تک ہو ہی نہیں ہے۔ یہ لکی ڈرا ملا تھا، وہ بھی آپ کا نکل آیا۔ آپ جانا نہیں چاہتے مگر راستہ کھلا ہے، میں جانا چاہتی ہوں مگر راستے بند ہیں۔ وہ تعصب سے بولتی گئی جسے سننے میں اس خوبرو نوجوان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی جو سرسری انداز میں ڈیزی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک 25 سالہ پیاری سی لڑکی تھی جس نے اس وقت جین شرٹ کے ساتھ ڈینیم جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور شہد رنگ بال ڈھیلی پونی میں قید تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ساتھ ہیڈ آفس چلیں، وہاں آپ خود کنفرم کر کے یہ واؤچر میرے نام ٹرانسفر کروا دیں؟ ڈیزی نے اچانک خیال ظاہر کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہوگا، اس نے کندھے اچکائے۔ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ انداز منت آمیز تھا۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے جو میں ان بیکار کاموں میں خرچ کروں۔ میں نہیں جا سکتا، آپ کو جانا ہے تو شوق سے جائیں۔ صاف انکار ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب بھی ٹلنے کو تیار نہیں تھی۔ کیونکہ مجھے جلد جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں جو آخری $20 بچے تھے اس کا میں یہ سامان خرید چکا ہوں۔ یہ ختم ہونے کے بعد فاقے کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے مجھے جاب چاہیے۔ اس نے تیزی سے بتاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شاپر دکھایا۔ ہاں تو ہم آپ کے جاب انٹرویو کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ وہ بیچ کی راہ نکال لائی۔ جسٹن نے ضبط کرتی ہوئی گہری سانس لی۔ لگتا ہے آپ ایسے پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچا۔ ڈیزی کو کچھ اچھے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی جسٹن اپنے ہاتھ میں موجود واؤچر کو کئی ٹکڑوں میں پھاڑ ڈالا۔ یہ کیا کیا؟ وہ صدمے سے چیخ پڑی۔ بات ہی ختم کر دی۔ جسٹن نے وہ ٹکڑے ہوا میں اچھال دیے جنہیں دیکھتے ہوئے ڈیزی کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ جسٹن اس کے آنسو دیکھ پل بھر کو چونکا ضرور تھا کہ اسے اس قدر جذباتی رد عمل کی توقع نہیں تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ ڈیزی وہیں کھڑی زمین پر گرے ان ٹکڑوں کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے اس کا خواب ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا ہے۔ دن اور رات کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ آج پہ دن ڈھلا اور رات نکل آئی، لیکن آج رات اپنے ساتھ بارش کی بوندیں بھی لائی تھی۔ کیونکہ ابھی ہلکی بارش فوار کی صورت ہی برس رہی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ دیر رات تک یہ موسلا دھار بارش بن جائے۔ ڈیزی مخصوص ہولیے میں اپنی سائیکل پر سوار نیو یارک کی گلیوں سے گزرتی گھر کی راہ پر گامزن تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے سرسری نظر بینچ پر سوتے شخص پر پڑی۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ چونک کر رکی اور سائیکل واپس موڑ لائی۔ گرے لانگ کوٹ پہنے اس شخص نے ایک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، جبکہ کیپ کو منہ کے اوپر رکھا ہوا تھا تاکہ پھوار براہ راست اس کے منہ پر نہ گرے۔ اس کی شکل تو کیپ کی وجہ سے نظر نہیں آیا، مگر ڈیزی کو گرے کوٹ میں یہ لمبا چوڑا بدن کو جانا پہچانا لگا۔ جسٹن؟ سوالیہ انداز میں پکار ہی لیا۔ آواز پر اس شخص نے منہ سے کیپ ہٹا کر دیکھا، وہ جسٹن ہی تھا۔ یہاں ایسے کیوں سو رہے ہو؟ موسم بدل رہا ہے، گھر جاؤ۔ اس نے فکر مندی سے یوں کہا جیسے وہ اس کی کتنی پرانی واقف کار ہے۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ڈیزی کو سن کر حیرانی ہوئی۔ اور تمہاری جاب لگ گئی؟ سوال پر گردن نفی میں ہلی۔ اوہ، یعنی جاب نہیں تھی تو پیسے نہیں، اور پیسے نہیں تھے تو رینٹ نہیں دے سکے، اس لیے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا۔ وہ لمحوں میں خود ہی نتیجہ نکال لائی۔ جسٹن نے پہلے چپ چاپ اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو رات بھر کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر چلے جاؤ، اس نے مشورہ دیا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، سر جھکاتے ہوئے ویسا ہی سادہ جواب ملا۔ ڈیزی حیرت سے اس شخص کو دیکھتی گئی جس کی صورت شہزادوں جیسی تھی مگر قسمت غلام سے بھی بدتر۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ڈیزی نے اچانک پیشکش کی۔ اس نے بھی یکدم سر اٹھایا۔ میں تمہارے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ حیران ہوا۔ پیروں پر چل کر، جھٹ جواب ملا۔ میرا مطلب ہم بالکل اجنبی ہیں، اور پھر تمہارے گھر والے بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے دھیان دلایا۔ میرے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلی رہتی ہوں، اور دوست بننے سے پہلے سبھی اجنبی ہوتے ہیں۔ اطمینان سے دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا۔ وہ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے اسے دیکھتا گیا۔ چلو اب جلدی سے اٹھو، بارش تیز ہو گئی تو بھیگ جائیں گے، ڈیزی نے عجلت میں کہا۔ کوئی چارہ نہ ہونے کے باعث وہ اٹھتے ہوئے رضامند ہو گیا۔ میرا گھر یہیں پاس میں ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ ڈیزی سائیکل سے اتر کر اسے ہینڈل سے پکڑے چل رہی تھی، جس کے ساتھ ساتھ جسٹن بھی آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھے جو بس ایک کمرے اور لاؤنج پر ہی مشتمل تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود وہیں بنے چھوٹے سے اوپن کچن میں چلی گئی۔ جسٹن اس چھوٹے سے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بیٹھ گیا جہاں زیادہ سامان نہیں تھا،
جو تھا وہ بھی کافی سستی کوالٹی کا اور پرانا تھا، لیکن جس نفاست سے اسے سیٹ کیا گیا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ یہ لو، ڈیزی نے واپس آ کر ایک پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ جسٹن نے ناسمجھی سے پلیٹ تھام کر دیکھی تو اس میں آدھا بیف برگر رکھا ملا۔ جسٹن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری، لیکن فی الحال کھانے کے لیے یہی لیا تھا۔ ڈیزی وضاحت کرتی خود بھی اپنی پلیٹ لی اس کے برابر بیٹھ گئی، جس میں باقی کا آدھا برگر تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ اس نے آہستگی سے پلیٹ واپس کرنی چاہی۔ ارے تم مہمان ہو میرے، اچھا تھوڑی لگے گا تمہارے سامنے میں اکیلی کھاتی رہوں؟ ویسے بھی گرینی کہتی تھی مل بانٹ کر کھانا اچھی بات ہوتی ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اس نے پلیٹ نہ لیتے ہوئے فلسفہ بیان کیا۔ اور یہ میرا فیوریٹ برگر ہے، کھا کر دیکھو، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اس سے کہہ کر ڈیزی نے اپنے برگر کا بائٹ لیا۔ اس دن اسٹور کے باہر میں نے تم سے اتنا برا برتاؤ کیا، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش کیوں آ رہی ہو، جیسے میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں؟ اس ذہن کی الجھن زبان پر لے آیا، کیونکہ ایک گرینی کہتی تھیں کہ جب لوگ برا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے۔ پہلی، وہ فطرتاً ہی برے انسان ہوتے ہیں۔ دوسری، وہ انسان برے نہیں ہوتے، بس وقتی طور پر پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ کیا پتہ اس سے پریشان شخص کو تھوڑا سکون مل جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر وہ فطرتاً ہی ایسا ہے تو برا وہ انسان ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ برے بن کر اپنی اچھی فطرت خراب کریں؟ رغبت سے برگر کھاتی اپنی دھن میں بولتی وہ لڑکی جسٹن کے دل کے تار چھڑ گئی تھی، جو یہ سادہ مگر گہری باتیں سن کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اور تم سے آج مل کر یہ تو کلیئر ہو گیا کہ تم فطرتاً انسان برے نہیں ہو، بس حالات کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس دن بھی غلطی تمہاری نہیں میری ہی تھی کہ تمہیں جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا اور میں ایک بیکار سے ضد لے کر تمہارے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ اسی طرح مزید بولتے اس نے غلطی کا اعتراف کیا۔ لفظ بیکار سی ضد پر جسٹن کو اس روز والے ڈیزی کے آنسو یاد آ گئے جو واؤچر پھاڑنے کے باعث دکھ سے نکل آئے تھے، جو بتا رہے تھے کہ وہ بیکار سی ضد نہیں، ایک شدید خواہش تھی۔ فی الحال میں ایک لائبریرین کی جاب کر رہی ہوں، کل میں تمہارے لیے بھی کہیں جاب کی بات کرتی ہوں، تم فکر مت کرنا، سب اچھا ہوگا۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے برگر کا آخری نوالا بھی منہ میں رکھ لیا، مگر وہ یکتک اسے دیکھتا گیا۔ چلو اب کھا لو۔ ڈیزی نے پلیٹ کی جانب توجہ دلائی اور خود اٹھ کر کہیں چلی گئی۔ وہ اس انوکھی سی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے برگر کھانے لگا۔ پتہ نہیں شدید بھوک کا نتیجہ تھا یا ڈیزی کے خلوص کا اثر کہ یہ عام سا برگر بہت زیادہ اچھا لگا۔ جب تک ڈیزی واپس آئی وہ خالی پلیٹ سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ یہ لو، یہیں صوفے پر یہ اوڑھ کر سو جاؤ، اور فریش ہونا چاہو تو باتھ روم وہ رہا۔ ڈیزی نے ایک کمبل صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں یہاں سوؤں؟ وہ حیران ہوتا کھڑا ہوا۔ ہاں تو پہلی ملاقات میں بیڈ روم تک آنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے بھی مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑیں۔ نہیں نہیں، میرا مطلب میں باہر برآمدے میں سو جاتا ہوں، تم گھر تک لے آئی، بس یہی بہت ہے۔ جسٹن نے جلدی سے تصحیح کی۔ باہر بارش تیز ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سردی بھی بڑھ گئی ہے، اسی لیے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سو جاؤ۔ ڈیزی نے طنزیہ انداز میں دھیان دلایا اور جانے کے لیے مڑی۔ سنو، جسٹن نے پکارا۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ رک کر پلٹی اور اندازاً جواب بھی دے ڈالا۔ نہیں، میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری پہلی نہیں دوسری ملاقات ہے۔ جسٹن نے بھی کمال مہارت سے بات گھما کر اسے لاجواب کرنا چاہا۔ ہاں، لیکن بیڈ روم تک تم پھر بھی نہیں آ سکتے۔ گڈ نائٹ۔ وہ بھی نہلے پر دہلا مارتی کمرے کی جانب چلی گئی اور جسٹن دلچسپی سے مسکرا دیا۔ وعدے کے مطابق ڈیزی نے جلد ہی اپنے دوست کی مدد سے جسٹن کی ایک اسٹور میں بطور کیشیئر جاب لگوا دی تھی، جس کے لیے وہ اس کا بےحد مشکور ہوا۔ جسٹن نے اب اپنے لیے رینٹ پر گھر لے لیا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس کے چلتے ان کا ملنا جلنا اب بھی مستقل مزاجی سے جاری تھا۔ ابھی بھی دونوں ایک ساتھ میٹرو میں سوار تھے، جو آدھی سے زیادہ خالی ہونے کے باوجود یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بات پوچھوں ڈیزی؟ جسٹن گویا ہوا۔ پوچھو۔ زندگی میں ایک بار پیرس جانا تمہاری شدید خواہش ہے نا؟ انداز تائید چاہ رہا تھا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں میری یہ خواہش کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ اس نے حسرت سے آہ بھرتے ہوئے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے۔ ایک موقع آیا تھا مگر وہ بھی میری وجہ سے ضائع ہو گیا۔ جسٹن نے خود ہی بات مکمل کی۔ وہ گردن موڑ کے اس خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی۔ چھوڑو گزری باتیں، جانے دو، کچھ اور بات کرتے ہیں، اس نے سادگی سے کہہ کر دوبارہ سامنے دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں ملتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ مطلب یہ ہماری کون سی ملاقات ہے، تیسری، چوتھی یا پانچویں؟ وہ بھی دوسرے موضوع پر آ گیا۔ کافی دن ہو گئے، میں ملاقاتیں گن تھوڑی رہی ہوں، اور اس سوال کی وجہ؟ وہ متعجب ہوئی۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ پہلی یا دوسری ملاقات میں ہی میں بیڈ روم تک نہیں آ سکتا، تو پھر کتنی ملاقاتوں کے بعد آ سکتا ہوں؟ اس نے معنی خیری سے پوچھا۔ اوہ،
تو مطلب تم فرینڈ سے بوائے فرینڈ بننے کے چکر میں ہو؟ ڈیزی نے بھی دلچسپی سے نتیجہ نکالا۔ ویل، میں جھوٹ نہیں کہوں گا، اور سچ یہی ہے کہ میں بھی سنگل ہوں، تم بھی سنگل ہو، ہمارے بیچ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میرے خیال سے ہمارا ریلیشن شپ اچھا رہے گا۔ اس نے بھی بات گھمانے کے بجائے صاف لفظوں میں پیشکش کر دی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ دیکھتی رہی۔ تبھی ٹرین اسٹیشن پر رکی اور دروازے کھل گئے۔ آج رات کا ڈنر ہمارے ریلیشن شپ کی پہلی ڈیٹ کے طور پر میرے گھر ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم آ گئی تو کل سے ہم ریلیشن شپ میں ہوں گے، اور نہیں آئی تو وہی پرانی فرینڈ شپ رہے گی۔ وہ کہہ کر جواب کا انتظار کیے بنا ٹرین سے اتر گیا اور بنا پیچھے مڑے چلتا گیا۔ ٹرین کے دروازے دوبارہ بند ہوئے اور اب ڈیزی کو اس کی منزل تک چھوڑنے کے لیے ٹرین چل پڑی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، رات نکل آئی تھی۔ جسٹن اپنے چھوٹے سے گھر کے کچن میں مصروف تھا جب ڈور بیل بجی۔ اس نے آ کر دروازہ کھولا۔ منی اسکرٹ اور ٹاپ پہنے دوسری جانب ڈیزی کھڑی تھی۔ میں جانتا تھا۔ جسٹن کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ امڑ آئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ڈیٹ پر نہیں آئی۔ ڈیزی نے مصنوعی بے نیازی دکھائی۔ تو پھر کس لیے آئی ہو؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ دن بعد کرسمس ہالیڈے شروع ہو رہا ہے تو سوچا ہالیڈیز سیلیبریٹ کرنے کا کچھ پلان بنا لیتے ہیں۔ اس نے سرسری وضاحت کی جو مکمل سچ نہیں تھی۔ ویل، اتنی ہاٹ ڈریس میں آج ہی کی رات آ کر ہالیڈے پلان ڈسکس کرنے والا تمہارا یہ پلان مجھے کافی پسند آیا۔ اس کی معنی خیزی بھی بڑھتی گئی جو ڈیزی کی آمد کا مفہوم بھانپ گیا تھا۔ آؤ اندر بیٹھ کر آرام سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جسٹن نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی، لیکن آج یہ فرنش گھر کافی سمٹا ہوا اور صاف ستھرا تھا۔ اوپن کچن کے سامنے رکھی 2 سیٹر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نفاست سے سجا ہوا تھا۔ غالباً ساری تیاریاں مکمل کر کے وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھو۔ جسٹن نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ ڈیزی کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی مقابل بیٹھ گیا۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ ڈیزی نے لذیذ کھانے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، باہر سے آرڈر کیا ہے، میں بناتا تو ہم بھوکے رہ جاتے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ تم ہالیڈے کا کیا کہہ رہی تھی؟ جسٹن نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ جاب سے چھٹی ہوگی تو یہ چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے تم نے کوئی پلان سوچا؟ ڈیزی نے بھی کہہ کر نوالا منہ میں لیا۔ ہاں، سوچا تو ہے۔ کیا سوچا ہے؟ کھانے کے بعد بتاتا ہوں۔ پھر دیگر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان دونوں نے کھانا مکمل کر لیا کیونکہ در حقیقت دونوں کو ہی اتنی بھوک نہیں تھی۔ وہ بس فارمیلٹی کے لیے کھا رہے تھے کہ یہ ڈنر ہی تو آج کی ملاقات کا بہانہ تھا۔ ڈیزی نے جسٹن کے ساتھ مل کر ٹیبل سمیٹی اور اب دونوں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے اور سامنے LED پر مووی چل رہی تھی۔ تو بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ ڈیزی نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ جسٹن نے اپنا خالی آئس کریم کا کپ سائڈ پر رکھا اور جیکٹ کی جیب سے کچھ نکال کر اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بھی کپ رکھ کر ناسمجھی سے کاغذ تھاما اور دیکھنے لگی۔ ہم کرسمس ہالیڈے کے لیے پیرس جا رہے ہیں اور نیو ایئر بھی وہیں سیلیبریٹ کریں گے، جسٹن نے بتایا۔ تب تک وہ بھی واؤچر پر لکھی تفصیلات پڑھ چکی تھی جس میں یہی لکھا تھا۔ سچ میں؟ لیکن یہ کیسے؟ اس کی خوشی اور حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جسٹن کو یہ خوشی اچھی لگی۔ میں نے اسمتھ گروپس کے ہیڈ آفس سے رابطہ کر کے واؤچر دوبارہ ایشو کروا دیا، اس نے اطمینان سے بتایا۔ اور انہوں نے آسانی سے کر دیا؟ اسے یقین نہ آیا۔ کرنا ہی پڑا، پورا اعتماد جواب ملا۔ مگر ایک مسئلہ ہے، وہ اچانک بولا۔ کیا؟ اسے بھی فکر ہوئی۔ یہ آفر کپلز کے لیے ہے اور تم تو ریلیشن شپ کے لیے راضی نہیں ہو تو تم نہیں جا سکتے۔ جسٹن نے مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ ڈیزی بھی اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ وہ یکدم آگے آئی اور اس کے لبوں کو چوم لیا۔ وہ بے ساختہ صوفے پر گرا جس سے ڈیزی الگ نہیں ہوئی تھی۔ جسٹن نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اسے خود میں بھینس لیا۔ اگلے 2 دن بعد بالآخر یہ لوگ پیرس کی زمین پر موجود تھے۔ پیرس، جسے محبت کا شہر کہتے ہیں۔ میں آ گئی ہوں پیرس، خوشی سے پاگل ہوتی ڈیزی نے کیب کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر آواز بلند اطلاع دی جس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جبکہ جسٹن بس مسلسل اس کی بے قابو ہوئی خوشی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دونوں سیدھا ہوٹل پہنچے جو بہت عالیشان تھا اور جو کمرہ انہیں ملا وہ اس سے بھی زیادہ شاندار۔ ان کا کمرہ ہوٹل کے 35 فلور پر تھا جس کی گلاس وال سے دور روشنیوں میں جگمگ کرتا ایفل ٹاور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جسٹن فریش ہو کر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ ڈیزی ابھی نہا کر آنے کے باعث سفید بات گاؤن میں تھی۔ وہ اسی طرح گلاس وال کے پاس کھڑی ہو کر دور نظر آتے ایفل ٹاور کو دیکھنے لگی جو رات کے وقت مزید دلکش لگ رہا تھا۔ بس کر دو، اب کیا ساری رات یہیں کھڑی اسے دیکھتی رہو گی؟ جسٹن نے پیچھے سے اسے حصار ملا جو باہر سے لوٹ آیا تھا۔ میرا بس چلے تو ہاں، میں ساری رات یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہوں اور یہ میری زندگی کی سب سے حسین رات ہوگی۔
مبہوت جواب ملا۔ اور اگر میں ایسا نہ کرنے دوں تو؟ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے جسٹن نے اس کے گاؤن کی بیلٹ کھولی۔ اگر میں یہ حسین رات مزید حسین بنا دوں تو؟ ویسے ہی دوسری سرگوشی کے ساتھ اس نے کندھے پر سے گاؤن اتارا اور وہاں بوسہ دے دیا۔ تو پھر میں یہاں سے ہٹنے کو تیار ہوں۔ وہ بھی معنی خیز جواب دیتی اس کی جانب گھومی۔ جسٹن نے اسے پیچھے گلاس وال سے لگایا اور اس کی گردن چومنے لگا۔ ڈیزی کے ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھے۔ جسٹن نے اسی طرح اسے بیڈ کے پاس لایا اور لٹا کر لبوں سے لب قید کر لیے۔ یہاں یہ دونوں پوری رات ایک دوسرے میں سماتے چلے گئے اور گلاس وال کے اس پار ایفل ٹاور رات بھر جگمگ کرتا رہا۔ کرسمس ہالیڈے کے باعث پیرس کی رونقیں عروج پر تھیں، جن میں ڈیزی اور جسٹن بھی پوری طرح گم تھے۔ ان کچھ دنوں میں غالباً جسٹن نے ڈیزی کو پیرس کی ہر مشہور جگہ کی سیر کروائی تھی اور ابھی دونوں سین ریور کروز پر موجود ڈنر کر رہے تھے۔ یہ دریا بھی پیرس کی چند مشہور جگہوں میں سے ایک تھا جہاں لوگ بڑے سے کروز بحری جہاز پر سوار ہو کر پیرس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ڈیزی اور جسٹن کروز کے اندر جس ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے اس کے ساتھ کانچ کی شفاف دیوار تھی جہاں سے روشنیوں میں جگمگ کرتا ایفل ٹاور نظر آ رہا تھا۔ ڈنر کے بعد دونوں کروز کے اوپری حصے پر آ گئے جہاں اور بھی لوگ تھے، لیکن سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ کروز سست روی سے ایفل ٹاور کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہمیں بس ہوٹل میں 10 دن کا قیام ملا ہے، لیکن جب تم نے بتایا کہ پورا پیرس گھومنا، کھانا پینا سب کچھ اس پیکیج میں شامل ہے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور ابھی تک نہیں آ رہا کہ میں واقعی پیرس میں ہوں اور اتنا انجوائے کر رہی ہوں۔ کروز کی ریلنگ تھامے کھڑی ڈیزی کی خوشی دیدنی تھی۔ تو مت کرو یقین کرنے کی کوشش، بس انجوائے کرو، جسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی محبت پاش نظریں ڈیزی کے دل کا چہرے پر ہی تھیں۔ ساتھ ہی ہوا سے آگے آئے اس کے بال پیچھے کیے۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہو پایا ہے جسٹن، تھینک یو۔ وہ بے حد مشکور تھی۔ میری نہیں، مسٹر اسمتھ کی وجہ سے۔ انہوں نے ہی تو یہ آفر دی تھی، اس نے تصحیح کی۔ ہاں، لیکن اسے جیتے تو تم تھے نا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اکیلے یہاں کا اتنا انجوائے کر پاتی جتنا تمہارے ساتھ کر رہی ہوں، اس نے برملا اعتراف کیا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم سے ملنے کے بعد میں نے صحیح معنوں میں جینا شروع کیا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرتا ہر پل میرے لیے بہت خاص ہے۔ جسٹن نے اسے کمر سے پکڑ کر مزید قریب کیا اور نرمی سے لبوں کو چوم لیا، جس کا ڈیزی نے بھی پورا ساتھ دیا تھا۔ ایک دوسرے کی سنگت میں کب محبت کے شہر میں 10 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور آج سال کا آخری دن آ گیا تھا جسے الوداع کہنے مانو پورا پیرس امڈ آیا تھا۔ پیرس کی شان ایفل ٹاور پر آنے کے لیے ان دونوں نے آج کا دن ہی منتخب کیا تھا اور دونوں وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ ایک کنارے کھڑے اس بلند و بالا شاہکار کو دیکھ رہے تھے جو پیرس کی پہچان تھا۔ کچھ دیر بعد یہ سال بھی چلا جائے گا اور کل ہمیں واپس لوٹنا ہے، پھر شاید تم دوبارہ کبھی پیرس نہیں دیکھ پاؤ گی۔ جسٹن ایفل ٹاور کو دیکھتے ہوئے ڈیزی سے مخاطب تھا۔ جانتی ہوں، اور مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں ہے، بس ایک بار یہاں آنے میری شدید خواہش تھی، لالچ نہیں کہ ہمیشہ یہیں بس جاؤں۔ مجھے خواب اور حقیقت کو ساتھ لے کر چلنا آتا ہے جسٹن، اس نے پر اطمینان جواب دیا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اور تمہاری یہی بات تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ بناتی ہے۔ وہ پوری طرح اس کی جانب گھوم گیا۔ تم سے ایک بات کہنی ہے ڈیزی۔ ہاں کہو۔ تم میرے بارے میں سب جانتی ہو کہ میں غریب لاوارث انسان ہوں، جاب بھی تم نے ہی لگوائی تھی۔ اگر میں تمہیں شادی کی پیشکش کروں تو کیا تم پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بالآخر پوچھ لیا۔ بہت خوشی سے پسند کروں گی، فوری ہی نرم سا جواب ملا۔ سچ میں؟ تمہیں فکر نہیں ہوگی کہ میں امیر نہیں ہوں تو تمہیں زیادہ خوشیاں اور آسائشیں نہیں دے پاؤں گا؟ اس سے مزید ٹٹولا۔ تم بس آسائش اکٹھا کرنے کی کوشش میں میرا ساتھ دینا، میں اسی میں خوش رہوں گی۔ اس کا ٹھہرا ہوا جواب جسٹن کی روح تک سرشار کر گیا اور اسے ڈیزی پر بے حد پیار آیا۔ جسٹن نے اپنی جیکٹ کی جیب سے انگوٹھی نکال دی اور ایک گھٹنا موڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس عمل پر آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے براہ راست وہ قیمتی ڈائمنڈ رنگ پیش کر کے پوچھا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں۔ ڈیزی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کر کے ہاں میں سر ہلایا تو جسٹن کے انگوٹھے پہناتے ہی سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ کھڑا ہو کر مقابل آیا اور اس کے لبوں کو چوما۔ اسی پل نئے سال کا آغاز ہوا اور آسمان رنگین آتش بازی سے روشن ہو گیا۔ یوں لگا جیسے پورا پیرس ان کے ملن کی خوشی منانے لگا ہے۔ ہماری فیملی میں خوش آمدید ڈیزی، ایک عمر رسیدہ مگر نفیس آدمی کہتا ہوا پاس آیا جس کے ساتھ اسی عمر کی عورت تھی۔ دونوں کسی امیر خاندان کے فرد لگ رہے تھے۔ سوری، آپ کون؟ وہ کچھ سمجھی نہیں جبکہ ارد گرد کے لوگ اب انہیں فراموش کر کے جشن میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ ہیں ڈیزی، جسٹن نے تعارف کروایا۔ میرے پیرنٹس۔ لیکن اگلی بات دھماکے سے کم نہیں تھی۔ تمہارے پیرنٹس؟
ڈیزی نے شاکڈ ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں، ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی ہمسفر ایک ایسی لڑکی بنے جو اسے چاہتی ہو، نہ کہ اس کی دولت کو۔ تبھی مسٹر اسمتھ نے اسے کچھ دنوں کے لیے گھر اور کاروبار سے الگ کر دیا تھا تاکہ یہ اکیلے سروائیو کرے اور کوئی مخلص ہمسفر ڈھونڈے۔ خاتون نے اس کی الجھن سلجھائی۔ ڈیڈ کے اسی فیصلے کی وجہ سے میں چڑچڑا ہو کر جاب اور گھر کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہا تھا کہ تم مجھے مل گئیں، اور مجھے ماننا پڑا کہ میرے ڈیڈ کا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں کبھی تم سے نہیں مل پاتا۔ ان کے بعد جسٹن نے بات جوڑی۔ حیرت زدہ سی ڈیزی کو اب سمجھ آیا کہ کیسے اتنی آسانی سے جسٹن کو دوبارہ واؤچر مل گیا تھا۔ پیرس کے عالیشان ہوٹل میں قیام، یہاں اتنا گھومنا پھرنا، اور اب یہ قیمتی انگوٹھی۔ چلو اب تم دونوں انجوائے کرو، ہم کل ملتے ہیں، اور واپس جاتے ہی تم دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ابھی ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، لیکن ہم سے رہا نہیں گیا۔ مسٹر اسمتھ ہلکے پھلکے انداز میں بولے اور جسٹن کا کندھا تھپک کر اپنی وائف کے ہمراہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب کیا ہے جسٹن؟ اگر تم سچ میں اتنی امیر فیملی سے ہو تو مجھ جیسی عام سی لڑکی کو کیوں چنا؟ ڈیزی ابھی تک بے یقینی اور ناسمجھی کی کیفیت میں تھی۔ کس نے کہا تم عام ہو؟ آج کے دور میں جہاں ہر لڑکی حقیقت سے بھاگ کر صرف خوابوں میں جینا چاہتی ہے، تم ان دونوں کو ساتھ دے کر چلنا جانتی ہو۔ جہاں ہر لڑکی ایک امیر شوہر چاہتی ہے، تم غریب شوہر کے ساتھ مل کر کمانے کے لیے بخوشی تیار ہو۔ جہاں لوگ اپنوں کو پلٹ کر نہیں پوچھتے، تم ایک بد مزاج اجنبی کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان سب کے چلتے تم عام نہیں ہو سکتی، تم بہت خاص ہو۔ جسٹن نے رسان سے سب گنوا کر اس کی غلط فہمی دور کی۔ جیسے زندگی میں ایک بار پیرس آنا تمہاری شدید خواہش تھی نا، ویسے ہی ایک مخلص ہمسفر ڈھونڈنا میری خواہش تھی، اور آج ہم دونوں سے ہی ہماری شدید خواہش پوری ہو گئی۔ جسٹن نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ قدرت کے اس حسین اور شاندار انعام پر تشکر کے مارے ڈیزی کا دل بھر آیا تھا، جسے جسٹن نے خود میں بھیج کر بالوں پر بوسہ دے ڈالا۔ بالآخر محبت کے شہر میں اپنی اپنی محبت پا لینے کے بعد دونوں کی شدید خواہش پوری ہو گئی تھی، اور اب آگے بہت ساری خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا محبت بھرا افسانہ فریال خان کے قلم سے نکلا ہوا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، فریال کو وش کرنا مت بھولیے گا۔ تو جلد ملوں گی آپ سے کسی نئے اور شاندار سا ناول کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔